अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं FM 100 पर शब मेराज का खुसूसी प्रोग्राम अजमल शोबी के साथ। एक बार फिर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ट्रांसमिशन का मेरे इस प्रोग्राम का जो कि 7 बजे से शुरू हुआ और अब 12 बजे इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे बाद जो है फिर आपको ज्वाइन करेंगे फैसल अली खान एक और खूबसूरत महफिल के साथ। तो अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहिबजादा डॉक्टर मोहम्मद शफी शाह जलीली साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब को के फ़ैन माशाल्लाह दुनिया भर में मौजूद हैं। जो जब मैं किसी ट्रांसमिशन के हवाले से ऐसा लगाता हूँ तो मैसेजेस आते हैं, डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे। तो डॉक्टर साहब के माशाल्लाह से जो है वो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि जी कन्फर्मेशन दे दें। और तो बिल्कुल मैं बताता हूँ कि डॉक्टर साहब जब मेरी ट्रांसमिशन होती है तो डॉक्टर साहब ज़रूर होते हैं मेरे साथ, और कोशिश करता हूँ डॉक्टर साहब इख्तिताम में मेरे साथ मौजूद हो ताकि हम उसमें दुआ भी शामिल कर सकें। तो मैं खुश आमदीद कहूँगा साहिबजादा मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद शफी शाह जलीली साहब को हमारे साथ मौजूद हो माशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे शोबी भाई? खैरियत अल्लाह का से हैं? शुक्र डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत माशाल्लाह शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह और रब्बिल अल्लाह ताला आलमीन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम सामीन को बहुत आमीन, बहुत मुबारक हो आज की खूबसूरत रात और बाबरकत रात। बेशक बहुत ही सर जज़ाकल्लाह सर। तो बिल्कुल आज की शब के हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगा और ज़रूर हमारे सुनने वाले देखने वाले भी चाहेंगे कि आज की शब के हवाले से जो कुछ ख़ास बातें और कुछ ख़ास चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर बताएं। बहुत सारी, क्योंकि यकीनन हम बहुत कुछ पढ़ते हैं मगर जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते, जी हाँ बिल्कुल, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते, जो समझना चाहिए वो नहीं समझते। उसके अलावा तमाम चीज़ें हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी। एक खूबसूरत बात से आगाज़ करते हैं जी बिस्मिल्लाह। कि अभी मैंने सुना रास्ते में कि वो आपके 26 साल यहाँ पे मुकम्मिल हो जी 23 मार्च को इंशाल्लाह रेडियो के भी और मेरे तो भी साथ वो बड़ा एक मैंने अंदाज़ा किया कि इसका मतलब है हमारा साथ 14 साल का हो गया माशाल्लाह जब मैं आपके साथ ज्वाइन किया था तो आपको 12 साल हुए थे। जी हाँ बिल्कुल तो 26 साल हो गए तो इसका मतलब हम 14 साल के साथ आप 14 साल के हो गए जब हम 14 साल के हो गए आपके साथ। हमारे साथ बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए 14 साल का अरसा माशाल्लाह। और आप तो माशाल्लाह हमारे साथ फिर साथ साथ मेरे साथ तो आप साथ साथ हैं माशाल्लाह। और मैं टीवी पे गया तो आपको आप मेरे साथ हैं, मैं जहाँ भी गया मैं जहाँ भी गया वो मेरे साथ आया। यही बात बस अच्छी है मेरे इस हरजाई भाई हरजाई नहीं कहेंगे भाई कहेंगे। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम क़ल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम सामीन को आज मेराज की रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला का इनाम है कि उसने ये रात हमें अता की। न जाने कितने लोग इस बाबरकत रात के इंतज़ार में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अज़ीम कि आज हमें ये रात अता फरमाई कि जिस रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब महबूब करीम फ़ख्र आलम हुज़ूर सैयदी आलम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शर्फ़ मुलाक़ात अता फरमाया। ये बहुत बड़ी रात, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, हमारे इमाम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अज़मत और शर्फ़ अता फरमाया। ये वही रात है जिस रात अल्लाह ताला ने अज़मत और शर्फ़ अता फरमाया और तमाम जितने अम्बिया मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तशरीफ़ लाए थे सबकी इमामत का शर्फ़ अता फरमाकर इमामुल अम्बिया और सरदारुल अम्बिया बनाया। नूर अव्वल भी है, मज़हर आखिर भी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया और मज़हर आपका इजहार सबसे आखिरी में फरमाया। तो नूर अव्वल भी आप हैं,
اور مظہر آخر بھی آپ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے معراج دوسرے انبیاء کو بھی عطا کی، لیکن جس کو بھی عطا ہوئی وہ روحانی عطا ہوئی، لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج اللہ عز و جل نے جسمانی عطا فرمائی، کہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، وقت رک گیا، وقت تھم گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی، اپنے سب سے پیارے محبوب حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بلندی بیان کرنا چاہتا تھا، جو اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تو آپ کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا ہے۔ تو بے شک آپ کو بلندی عطا فرمائی اور شرف ملاقات عطا فرما کے وقت کی لگاموں کو روک کر آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ملکہ بلقیس کے تخت کو آنا ہے، 2 ماہ کی مسافت پر ہے، جس پر منوں کے حساب سے جواہرات لگے ہوئے ہیں، منوں اور ٹنوں کا وہ تخت ہے جسے 2 ماہ کی مسافت سے آنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے حواریوں میں سے آواز بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے کوئی ہے کہ جو کم وقت میں ملکہ بلقیس کے تخت کو لے آئے؟ جنوں کا سردار کھڑا ہوا، کہنے کا حضور تھوڑا وقت دیجئے، کچھ پل میں، کچھ لمحوں میں میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی کوئی لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ایک نیک بندے حضرت آصف برخیہ موجود تھے، کہنے لگے حضرت آپ پلک جھپک کر کھولیں گے میں تخت لے آؤں گا، میں تخت لے آؤں گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ موجود ہے۔ آپ پلک جھپک کر کھولیں گے میں تخت کو یہاں موجود کر دوں گا۔ فرمایا لے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اس ساتھی نے، اس صحابی نے آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آصف یہ کیسے کیا؟ تو فرمایا ہاذ من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، کہ میرے رب کا فضل ہے شعبی بھائی۔ تو جب نبی کے صحابی پلک جھپکنے سے پہلے ایک 2 ماہ کی مسافت پر تخت کو لا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ طاقت دے سکتا ہے۔ بے شک طاقت تو میرے رب کی ہے، قادر مطلق میرا رب ہے۔ آصف برخیہ کو جو طاقت دی وہ میرے رب نے دی کہ محبوب میرے محبوب بندے اگر تو نے کہہ دیا ہے تو لے آ۔ وقت رک گیا ہوگا، زمین تنگ کر دی گئی ہوگی اور وہ تخت حاضر ہو گیا ہوگا۔ تو میرے آقا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اللہ عز و جل کے سب سے محبوب بندے ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر محبوب تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں کائنات بناتا، نہ میں عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ ملائکہ بناتا، یہاں تک کہ میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا اگر محبوب تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا۔ تمہیں بھیجنا مقصود تھا تو میں نے کائنات بنائی، عرش بنایا، فرش بنائے، ملائکہ بنائے، اپنے رب ہونے کا اظہار اس لیے کیا کہ محبوب تمہیں بھیجنا مقصود تھا، تم وجہ مقصود کائنات ہو۔ تو جب ان کو بلانا تھا تو وقت روکنا کون سا مشکل تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے قلیل حصے میں تشریف بھی لے گئے رب باری تعالیٰ کے پاس، اور واپس بھی تشریف لے آئے، اور بیچ میں
ساتوں آسمان کی سیر بھی کی، بیت المعمور پہ بھی نماز پڑھائی، مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھائی، اور پھر قاب قوسین تک گئے، عرش تک کے سارے نظارے کیے، جنت پیش کی گئی، دوزخ پیش کی گئی، سب کچھ معاملات دیکھنے کے بعد واپس آئے تو بستر وہی گرم تھا جس بستر سے جیسے گئے تھے۔ یہ معجزہ ہے، اور میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر دے۔ وہ کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس کے پاس کون سی کمی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بلانا تھا، پل میں بلایا، پل میں بھیج دیا، وقت روک دیا اور سارے معاملات طے ہو گئے۔ کر رہے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے وجہ سے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے بھی اور واپس بھی، قلیل سے وقت تشریف لے آئے۔ آقا کریم جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح ہونے سے پہلے، شوبی بھائی بڑا خوبصورت نقطہ ہے، صبح ہونے سے پہلے قرآن کی آیت نازل فرما دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اچھا، اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو، اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، 2 سفر ہوئے ہیں، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جسے ہم اسرا کہتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، رات سیر کرنے کو۔ تو مسجد الحرام سے جو مسجد اقصی تک کا سفر ہے وہ ہوا، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات تک کا سفر طے ہوا، اسے ہم معراج کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج عطا ہوئی اس رات میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی صبح ہونے سے پہلے پہلے۔ کیوں نازل فرما دی؟ کیا رب چاہتا تھا کہ جب یہ صبح ہوگی میرا محبوب ان بندوں میں جائے گا اور بیان کرے گا کہ میں نے رات کے قلیل حصے میں یہ سفر طے کیا، تو اس کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں گیا، وہ کہے گا رب لے گیا۔ اے محبوب اب یہ انگلی تم پر نہیں رب پر اٹھائیں، اگر انگلی اٹھے گی تو آپ پر نہیں رب باری تعالیٰ پر اٹھے گی۔ رب نے پہلے ہی آیت نازل فرما دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات کی وہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ محبوب تم نہیں گئے، ہم لے گئے، ہم لے گئے، اپنے ذمے لے لیے، ہم لے گئے۔ اب محبوب تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں گیا، تمہیں تو یہ بتانا ہے کہ محبوب رب لے گیا۔ اب جو یہ کہے تو ایمان والا بھی، اور یہ کہے کہ رب نہیں لے جا سکتا، تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اچھا، بعبدہ ہی فرمایا، نہ بے نبی ہی فرمایا، نہ بے رسول ہی فرمایا، بعبدہ ہی فرمایا۔ بعبدہ ہی فرمانے کا مطلب یہ تھا، یعنی اس کے معنی یہ ہے روح فی الجسد، یعنی جسم کے ساتھ روح کا ہونا، بعبدہ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، خاص طور پہ بیان بعبدہ ہی کہہ کر یہ بیان فرما دیا کہ حضور کو ہم جسم کے ساتھ لے کے گئے، میں اپنے محبوب کو جسم کے ساتھ بلایا۔ ایک بڑی پیاری یہ دلیل ہے بعبدہ ہی کی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح کا معاملہ ہوا، صبح جب اٹھے اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج عطا فرمائی، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، تو ابو جہل بھاگا، ابو جہل بھاگا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اب اس کو یقین نہیں آتا کہ رات کے قلیل حصے میں ہم مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کے سیر کرتے ہوئے قاب قوسین تک گئے اور سدرۃ المنتہا کو آپ نے کراس کیا اور ساری چیزیں آپ دیکھ کر آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گیا، دروازے پہ دستک دی، سیدنا صدیق اکبر نکلے۔ ابو جہل نے کہا کیا ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہ میں رات کے قلیل حصے میں سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر وہاں سے معراج کرتا ہوا ساتوں آسمان کی سیر کی اور آسمان کے جسم کے ساتھ کی اور ہو کر میں واپس آ گیا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل یہ تو بتاؤ کہنے والا شخص کون ہے؟ کہنے لگے تمہارے سردار محمد عربی نے کہا ہے۔ فرمایا اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو وہ جا بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ جا بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی کچھ کہتے تو میں کہتا ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے کہنے میں ہی حق ہے۔
ان کے کہنے میں یہ حق ہے. جبریل امین حاضر ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آج سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابو بکر کو صدیق کر دیا, ہم نے ابو بکر کو صدیق کر دیا, سچا کر دیا, آج سے ابو بکر صدیق کہلائیں گے. اللہ اکبر. اب ابو جہل کا یہ بھاگنا, ابو بکر کے گھر جانا اور یہ معلومات کرنا اور یہ ساری ڈسکشن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم اگر یہ فرماتے کہ یہ میری جو معراج ہے یہ روحانی تھی, خواب میں ہوئی تھی, تو وہ کہتا کون سی بڑی بات ہے, وہ تو قبولی کی بات ہے. خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, کون سا وقت کا لگنا ہے. لیکن اس کو اعتراض تو جسمانی پہ تھا کہ آپ جسم کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے براق کو بھیجا گیا جبریل امین کے ذریعے. وہ براق جو 40,000 سال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا مشتاق تھا اور رو رہا تھا. اللہ اکبر. اس براق کو بھیجا گیا جو ہوا سے تیز دوڑ رہا تھا اور اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں پر نگاہ کی حد ختم ہو جاتی ہے اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا. اور جب وہ پہاڑ پہ چڑھتا تو اس کے پاؤں لمبے ہو جاتے اور جب وہ پہاڑ سے نیچے اترتا تو اس کے پاؤں چھوٹے ہو جاتے. تو اس کے لمبے اور چھوٹے ہونے میں آسانی تھی, جو سوار ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب رب چاہتا تو براہ راست بھی محبوب کو بلا لیتا, لیکن اس کو بھیجنا, جبریل امین کو بھیجنا اور ان کا لے جانا, یہ پروٹوکول دینا تھا, اپنے محبوب کو پروٹوکول کے ذریعے بلانا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں نا, پروٹوکول دینا مقصود تھا. ایک معاملہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلاۃ پڑھ رہے تھے اپنی قبر انور میں. صلاۃ جب آقا کریم کی سواری گزری تو وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے. اب یہاں پر ایک بڑا نقطہ ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے خواہش کا اظہار کیا, میں تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا جب معراج ہوگی تو تم دیکھنا. اب جب حضور علیہ السلام کی سواری وہاں سے گزر رہی ہے اور براق پر گزر رہی ہے, اب صلاۃ کے دو معنی ہوتے ہیں. صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں اور صلاۃ کے معنی درود پڑھنے کے بھی ہیں. اگر حضور پر وہ صلاۃ کے معنی اس وقت پہ نماز کے لے لیے جاتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, تو وہ شایان شان نہیں ہے آقا کریم کے کہ حضور کی سواری گزر گئی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ خواہش مند تھے حضور کے دیدار کے لیے اور انتظار بھی فرما رہے تھے اور نمازیں مشغول تھے اور پروٹھواری گزر گئی. یہ شایان شان نہیں ہے. ہاں شایان شان یہ ہے کہ حضور کی سواری گزر رہی تھی اور وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہوئے سلام پڑھ رہے تھے, درود و سلام پڑھ رہے تھے, درود پڑھ رہے تھے حضور پر. یہ شایان شان ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضور علیہ السلام پر درود بھیج رہے تھے, صلاۃ بھیج رہے تھے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو اس قدر پروٹوکول عطا کیا گیا کہ جب پہلے آسمان پر حضور علیہ السلام پہنچتے ہیں, پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں, تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت کرتے ہیں. وہاں پہنچا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء اور سردار الانبیاء بیان فرمایا کہ آپ امام الانبیاء امامت کی, کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. میں نے مانا کہ سب کے رتبے بڑے ہیں, میرے آقا کا رتبہ تو دیکھو سب مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. جتنے بھی پہلے آئے, جتنے بھی نبی پہلے گزرے, سب کے رتبے بڑے ہیں. ہم نے کسی کے رتبے سے انکار نہیں کر سکتے. ہمارے لیے تو تمام ایمان کا حصہ ہے نا, تمام پر ایمان لانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہم سے عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. قرآن میں کتنا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, کتنا ذکر ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کے, حج کے تمام ارکان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کتنا زیادہ ہے نا. لیکن کیا کہ جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا وہ ایک الگ ہی مقام عطا کیا, سب سے افضل اعلیٰ مقام عطا کیا. حضور علیہ السلام وہاں پہنچے اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اب یہ ایک پروٹوکول دینا مقصود تھا کہ تمام انبیاء وہاں موجود تھے. سب سے شرف ملاقات ہوئی, سب سے اللہ کے نبی نے ملاقات کی اور پھر امامت کر کے اپنی سرداری کا اظہار فرمایا, اپنی امامت کا اظہار فرمایا. پھر وہاں سے سوار ہوتے ہیں اللہ اکبر نور کی سیڑھیوں پر, اور وہ آسمان تک, دنیاوی آسمان تک جاتی ہیں. اس پر حضور علیہ السلام کا دنیاوی آسمان, پہلے آسمان تک لے جایا جاتا ہے. جبریل امین ساتھ ہیں, اللہ اکبر, حضور کے غلام ساتھ ہیں. دروازے پہ دستک دی جاتی ہے, فرشتہ پوچھتا ہے
کون؟ فرمایا جبریل. کس کو لائے ہو؟ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس لیے لائے ہو؟ اللہ نے پیغام بھیجا ہے, اللہ نے بلوایا ہے. دروازہ کھول دیا جاتا ہے, تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ سب ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں, حضور کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. فرمایا ہم آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, آدم صفی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام ملاقات فرماتے ہیں. پھر دوسرے آسمان پہ اسی طرح دروازے کا معاملہ آتا ہے, دروازہ کھلتا ہے. تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور پھر 7ویں آسمان پر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. اور 7ویں آسمان پر پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت آقا کریم علیہ السلام فرشتوں کے ہاتھوں پر سفر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک سفر کرتے ہیں. اب اس میں بہت سارے معاملات ہیں. اب اس میں ایک جگہ آتی ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. جس طرح سے زمین پر بیت اللہ شریف ہے, اسی طرح سے آسمانوں میں بیت المعمور بالکل عین اس کے اوپر موجود ہے, عین بالکل اس کے اوپر موجود ہے. اور اسی طرز کا بنا ہوا بیت المعمور ہے. جس طرح بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے, ایسے ہی بیت المعمور, وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. شوبی بھائی 70,000 ملائکہ ایک وقت میں طواف کرتے ہیں, اور جس ایک فرشتے کی ایک بار باری آ جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے ہوں گے جو اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوں گے. اور اس نے پھر ہمیں پیدا کیا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور ہم وہ نادان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم دنیا میں مشغول, ساری چیزیں بھول کر دنیا میں مشغول ہیں, اس کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ ذہن بنا کے بیٹھ گئے شاید یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بس یہی سب کچھ ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, جبکہ سب کچھ بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, ہر چیز واضح طور پر کھلی نشانیاں بیان فرما دی ہیں. قبر کے معاملات بیان فرما دیے, حشر کے معاملات بیان فرما دیے, آخرت کے قیامت کے معاملات بیان فرما دیے, جنت دوزخ کھل کر بیان کر دی گئی ہے, ہر چیز واضح طور پر. احمد شکیل صاحب کا میسیج ہے کاموکی سے, پنجاب سے, اور ہمیں جوائن کیا انہوں نے. کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, اور آپ ٹھیک ہے؟ جسٹ جوائننگ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ حسن لاؤ آذربائیجان میں جو ہے وہ موجود ہیں, وہ آذربائیجان میں حسن لاؤ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس مسٹر حسن لاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں میرے ساتھ ہیں جناب اس خوبصورت اور میں جناب گھڑی صاحب, سہانی گھڑی شب معراج کی. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ نیک اور اخوت پوری کرنے کی جو ہے خواہش پور آمین فرمائے. واہ واہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. عبد القادر ملک صاحب حیدرآباد میں بڑے اچھے شناخہ ماشاءاللہ, بڑے سینئر شناخہ ہیں, حیدرآباد سے میں دیکھتے ہیں, تو بہت شکریہ جی آپ کا. بشری احمد لاہور سے میں دیکھ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں جو ہے بلال احمد انصاری جوائن کیا. السلام علیکم سر, آپ اور آپ کے گیسٹ کو السلام علیکم جی. نادیہ گیلانی نے بھی جوائن کیا, اور الیاس الرسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور مہوش غزل نے, ماہین غزل نے جوائن کیا ہمیں. السلام علیکم. طارق خلجی نے ملتان سے میں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی, آپ کا ایمان افروز شو دیکھ رہا ہوں میں ماشاءاللہ جی ملتان میں, اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور ہر طرف جو ہے نور ہی نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. افشا خان نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم اجمل صاحب. اور میں کیا جی نبی اپریل سب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اچھا اپریل سمجھ میں نہیں آیا, یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ. نائس پروگرام ہے. اور اس کے بعد شفیع صاحب کو میرا بہت ساری دعا ہے اینڈ سلام جی ماشاءاللہ, اور خوش رہیں آمین, جزاک اللہ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہتی کہ نائس بیان ہے ڈاکٹر صاحب کا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب ہم آ جاتے ہیں عامر قریشی میں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ عامر قریشی صاحب. تو میرے خیال میں اب ہم دعا کی جانب چلتے ہیں, کیا خیال ڈاکٹر صاحب؟ اب 2 منٹ میں کلوز کر دوں اپنے بیان. ہاں جی, بیان کلوز کر کے پھر ہم دعا کی جانب چلیں گے, اور دعا تھوڑی سی طویل ہم کر لیں گے تو تاکہ تھوڑا وقت مل جائے گا, اور بہت سارے لوگ ہمارے سے شامل ہو جائیں گے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. تو میں بیان کر رہا تھا, ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ.
ہماری بات گفتگو یہاں تک تھی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اللہ اکبر. تو جبریل امین نے فرمایا کہ آقا کریم اس سے آگے آپ جائیں گے. رف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تخت نازل ہوا جس پہ آقا کریم سوار ہو کر آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. جبریل امین نے فرمایا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے ایک ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. پھر وہ نبی جانے اور خدا جانے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رف پر سوار ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. قصہ مختصر. اور قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 ہاتھ جتنا فاصلہ بھی نہ رہا یا 2 کمانوں جتنا فاصلہ نہ رہا. کمانوں کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب میں جب 2 قبائل آپس میں صلح کرتے تھے تو اپنے کمانوں کو پیچھے سے ملایا کرتے تھے، تو ان کمانوں کا کہا گیا وہ بالکل قریب کر دیا کرتے تھے کہ محبوب اپنے رب سے اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں جتنا فاصلہ بھی نہ رہا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قریب کیا آپ نے، اور کیسی ملاقات تھی. اللہ اکبر. پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے خواہش کا اظہار کیا، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. محبوب تو تجھے برداشت نہ کر سکے. نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب جلوہ دکھانے کے لیے ایک ذرہ تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بلایا اور اتنا قریب کیا کہ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب کر لیا کہ 2 کمانوں جتنا فاصلہ بھی نہ رہا. کہ کتنا قربت ہوگی اللہ تعالیٰ نے، اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم کو مقام دیا ہوگا، اور کتنا جذب عطا فرمایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور، اس جمال کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جذب کر رہے تھے. اللہ اکبر. جو موسیٰ کلیم اللہ برداشت نہ کر سکے. اسی لیے کہا نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. اور آج ساری دنیا سائنس پروف کر رہی ہے معراج کو، کہ معراج پر جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور تمام لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے گن گا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس معراج کے واقعے کو جو بہن بھائی سماعت کر رہے ہیں وہ خصوصاً یاد رکھیں کہ اس کو پڑھا کریں اور جاننے کی کوشش کیا کریں. اور آقا کریم سے محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس رات ہمیں نماز کا تحفہ عطا ہوا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات کر کے کہ 50 نماز ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ کی مشاورت سے 5 ہو گئی، تو رب نے فرمایا کہ میں 50 کا ہی ثواب عطا کروں گا. سبحان اللہ. ہم پڑھتے 5 ہیں، اگر پڑھتے 5 ہیں. موسیٰ کلیم اللہ تو کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، مشاورت فرما رہے تھے کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب سے اس سے بھی کم کراؤں، کیا میرے امتی 5 بھی نہیں پڑھ سکتا؟ رب نے فرمایا 50 کا ہی ثواب دوں گا. جب حضور اللہ سے ملنے کے لیے پہنچے نا تو کس انداز میں ملے. حضور نے تسبیح کیا بیان فرمائی، وہ تسبیح بھی نماز میں شامل کر دی. حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات. رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تم پر سلام، اے نبی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، تم پر برکت نازل ہو. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا السلام علینا وعلی، پھر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اپنے بندوں کو بھولے نہیں، اپنی امتیوں کو وہاں بھی نہیں بھول رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت عطا فرمائے. ان کی گستاخی کرنے والوں سے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت، اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دینی معاملات کو اور سب معاملات کو اچھا فرمائے. آمین بجاہ النبی.
جی بالکل. اب ہم جو ہے دعا کی جانب چلتے ہیں. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فردن نام، بہت سارے نام آئے تھے میرے پاس، مگر فردن نام لینا ممکن نہیں ہوگا، تو کیونکہ مجموعی طور پر ہم دعا میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں، جہاں بھی پوری دنیا میں لوگ، پوری اس عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں. تو آپ سب اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، اور ساتھ ساتھ آپ بھی دعا مانگتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی آمین اور کس کی لب ہلنے سے جو ہے وہ لب کشائی سے اللہ تعالیٰ کس کے معاملات سیدھے کر دے. تو جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وأزواجه وآل بيته وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یہ جو محفل ہم نے سجائی مولا کریم تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا، مولا کریم اس میں قصداً سیون کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنی رحمت بے ادبی گستاخی ہو گئی ہو، اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما کر قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. آمین. مولا کریم ہمارا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم کوئی الفاظ تیری شان کے مطابق نہ ہو، تو تیرے حبیب کے شان کے مطابق نہ ہو، انبیاء کی صحابہ کی شان کے مطابق نہ ہو، مجھ سے ادا ہو گیا ہو، میں رجوع کرتا ہوں، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. مولا کریم اس کو معاف فرما کر ہمارے اس الفاظات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. مولا کریم ہمیں باعمل بنا دے. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آج 2 راتیں بڑی راتیں مل گئیں. مولا کریم شب معراج کی رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے. مولا کریم ان 2 راتوں کی خاص برکات ہم سب پر نازل و فرما دے. یا اللہ ان راتوں کے صدقے میں مولا کریم ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، خاص برکتیں نازل فرما، اپنی انوارات کی بارش عطا فرما. یا اللہ کریم ہمارے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. یا اللہ کریم ہمارے دسترخوان کو وسیع فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں بر نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نوینہ عطا فرما. یا اللہ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا. یا اللہ کریم ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جن کے والدین اس دنیا فانی سے، بہن بھائی دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما. یا اللہ کریم ان کی قبروں پر انوارات کی بارش عطا فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو اللہ کریم کشادہ فرما. یا اللہ کریم ان کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دے. یا اللہ کریم ہمارے بھی والدین کی بخشش و مغفرت فرما. میرے مرشد و کریم حضور شیخ الاسلام مفتی عبدالجلیل ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. میرے والد گرامی حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ کریم اور جتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی اور عافیت اور درازی عمر بالخیر عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ ان پر تادیر قائم و دائم فرما. یا اللہ والدین کی خدمت کرنے والا بنا. والدین کا ہم سب کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ کریم اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرما دے. یا اللہ کریم ملتزم سے لپٹ کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم حجر اسود کے بوسے نصیب فرما. یا اللہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم حتیم میں 2 گانا عطا فرما. مولا کریم مقام ابراہیم پر 2 گانا عطا فرما. یا اللہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پیٹ بھر کر زمزم عطا فرما. یا اللہ پیٹ بھر کر زمزم پینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. یا اللہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. یا اللہ کریم ہدایت پر جمعے کے دن موت نصیب فرما دے. یا اللہ کریم ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے. یا اللہ کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم سب کے نام نہیں لے سکتے، تو سمیع بصیر ہے. جس نے کہا تو جانتا ہے، جو نہ کہہ سکے ان کو بھی جانتا ہے. جن کے دلوں میں جو آرزو ہے وہ بھی جانتا ہے. جس نے کہہ دیا اس کی بھی آرزو پوری فرما. مولا کریم جو نہ کہہ سکے ان کی بھی آرزو پوری فرما. مولا کریم جو شامل ہے ان کی بھی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو شامل ہونا چاہتے تھے نہیں ہو سکے مولا کریم ان کی بھی دعاؤں کو مستجاب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے شعبی بھائی کی مدر اللہ بیمار ہے ان کو صحت و تندرستی اور عافیت اور درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کے جوڑ کی تکلیف کو دور فرما. ان کی نس کی تکلیف کو دور فرما. ان کے بال کی تکلیف کو دور فرما. مولا کریم بیمار کربلا کا واسطہ انہیں صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرما. مولا کریم ہمارے شعبی بھائی نے کچھ نام دیے ہیں. یہ حسین فاطمہ، مسز ندیم، وسیم احمد،
اور اسماعیل صاحب کے والد ہیں، مولا کریم ان سب کی صحت و تندرستی کے لیے دعا گو ہے، مولا ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ افشاں خان نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے تمام معاملات کو اچھا فرما۔ مولا کریم فرخ ریاض نے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی بھی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مولا کریم ہمارے وقار بھائی کو اولاد نرین عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے شعبی بھائی کو 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ مولا کریم ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت کثیر عطا فرما۔ مولا کریم میرے استادان کرام اور ہم سب کے استادان کرام کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں عاشق رسول پیدا فرما دے، عالم باعمل اور حافظ قرآن پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ان محفلوں کو جن میں ہم اخلاص کے ساتھ دین پیش کرتے ہیں، مولا کریم اس کو استقامت کے ساتھ تا قیامت تک شاد و آباد فرما دے۔ ہم نہ ہو یہ محفل سجتی رہے، مولا کریم یہ محفل آباد رہے۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے بعد ہمارے آنے والے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ مولا ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ مولا کریم جو مانگ سکے ہیں عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر ہے، مولا کریم بن مانگے عطا فرما دے۔ مولا آج شب معراج کی رات کی تمام برکتیں ہم سب پر نازل فرما دے۔ یا اللہ شب برات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مولا کریم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حضور کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے پہلے ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ مولا کریم، مولا کریم مولا کفر کا منہ کالا فرما دے۔ مولا ہمیں کافرین کے کفر سے بچا، ظالمین کے ظلم سے بچا، مشرکین کے شرک سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، مولا کریم بدگمانی کرنے والوں سے بچا، غیبت کرنے والوں سے بچا، ہماری زبان کو غیبت سے محفوظ فرما، ہماری زبان دل و دماغ کو بدگمانی سے محفوظ فرما، چوری حسد سے محفوظ فرما، مولا کریم چغلی سے محفوظ فرما، مولا کریم نماز کی چوری سے محفوظ فرما، ہم سب کو 5 وقتہ سچا پکا نوازی بنا۔ یا اللہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن سمجھانے والا بنا دے۔ یا اللہ حدیثیں پڑھنے والا، حدیثیں سمجھنے والا، حدیثوں پر عمل کرنے والا بنا دے، حضور کی پیاری سنتوں سے عمل کرنے والا بنا دے، حضور کے ہر صحابی سے محبت کرنے والا بنا دے، اہل بیت رسول اللہ کی محبت سینوں میں اجاگر فرما دے۔ یا اللہ کریم، مولا کریم، مولا کریم ہمارے ہر صحابی کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جن لوگوں نے مولا کریم خواتین مارچ کے نام پر حضور اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، مولا کریم ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ مولا اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو نیست و نابود فرما دے۔ مولا کریم جو میرے اللہ تیرے اور تیرے محبوب کی گستاخی کر رہے ہیں، مولا کریم انہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ مولا کریم ہم سب کو بھی سیدھا راستہ دکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اور جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو چہرہ مصطفیٰ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔